अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? अभी मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास, मिसिस सागा, जो कि एग्लिंटन और डिक्सी पे हैं। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि वीज़ा के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, कि क्या प्रोसेस है, हम स्टडी वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, और हम लोग इमिग्रेंट कैसे आ सकते हैं स्पॉन्सर होके, और विज़िट वीज़ा पे किस तरह आ सकते हैं। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं आपको दे दूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा अच्छा, जितना अच्छा आपको कंसल्टेंट बताएगा वो कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए मैंने उनसे आज अपॉइंटमेंट ली। 3 o'clock मेरी अपॉइंटमेंट है। अभी 2:16 हुए हैं, तो मैं घर से निकल चुकी हूँ ताकि मैं वक्त से पहले पहुँच जाऊँ। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे बात होगी। ये इस तरह मैंने जो है ना वो सवालात वगैरह लिख दिए हैं सारे, ताकि मैं उनसे ये सारे पूछूं। जो जो मुझे कमेंट्स में आए थे ना, वो मैंने इस तरह ये बना दिए कार्ड। तो अब ये सारे सवालात मैं उनसे पूछूंगी। तो अभी अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम अहमद जुनैद सालिक है। मैं लाइसेंस कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। टोरंटो से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में मेरे 4 ऑफिसेज़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। और वहाँ से हम तमाम कैनेडियन इमिग्रेशन की तमाम कैटेगरीज़ में पाकिस्तानी अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मैं 20 साल से कैनेडियन एंड इंटरनेशनल इमिग्रेशन डील करता आ रहा हूँ। कनाडा में मैं 2013 से कैनेडियन इमिग्रेशन सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो फर्स्ट जो मुझे मोस्ट व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया है वो ये है कि जो इमिग्रेंट्स के कितनी किस्म होती हैं? देखिए, कैनेडियन इमिग्रेशन में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इकनॉमिक इमिग्रेशन है, फिर असylum के लिए है, रेफ्यूजीज के लिए है। तो ज़्यादातर लोग जो आ रहे होते हैं वो या तो इकनॉमिक इमिग्रेशन में आ रहे होते हैं, या फिर फैमिली क्लास में आते हैं। तो थर्ड कैटेगरी असylum एंड रेफ्यूजीज होते हैं। ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं। असylum और रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो जिनको अपने मुल्क से बाहर होते हैं और उनकी जान को ख़तरा होता है, वो लोग कनाडा में पनाह ले सकते हैं। फिर फैमिली क्लास है। फैमिली क्लास में स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मेजर कैटेगरी है जिसमें ज़्यादातर लोग आ रहे होते हैं वो इकनॉमिक इमिग्रेशन है। अब इकनॉमिक इमिग्रेशन में स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि अपनी एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस, अपनी लैंग्वेज स्किल्स और कनाडा में उनके जो ताल्लुक़ है लिंक्स इन कनाडा, उनकी बेसिस पे उनको पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर उनका ऑक्यूपेशन इन डिमांड है और वो पॉइंट्स अचीव कर रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो फिर उनको इमिग्रेशन मिलती है। इसके अलावा बिज़नेस इमिग्रेशन है। जो लोग कनाडा में बिज़नेस कोई करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए कनाडा में बिज़नेस इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। अब ये डायरेक्ट इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनके अलावा वर्क परमिट और स्टूडेंट्स की कैटेगरीज भी हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे पढ़ने के बाद 3 साल तक का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट के दौरान आप जॉब एक्सपीरियंस गेन करें, यहाँ पे या आपके पास जॉब ऑफर हो, तो फिर परमानेंट रेजिडेंस की कई स्ट्रीम्स हैं जिनके ज़रिए आप कनाडा में PR अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह चंद लोग एक सेगमेंट है पूरा वर्क परमिट्स का, वो लोग जो जिनका ऑक्यूपेशन कनाडा में हाईली इन डिमांड है और वो उनकी शॉर्टेज है कनाडा में, वो लोग कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग IT के लोग होते हैं जिनकी डिमांड है यहाँ पे। इसके अलावा कुक्स एंड शेफ़ की है, टेक्निकल लोगों की यहाँ पे काफ़ी डिमांड होती है। इस तरह से कई कैटेगरीज हैं, ऑक्यूपेशंस हैं जो कि कनाडा में हाईली इन डिमांड है और बाहर से फॉरेन नेशनल्स कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये वर्क परमिट उनको परमानेंट रेजिडेंस की तरफ लेकर जाता है। हम कनाडा आ सकते हैं और आपको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? कनाडा में आने के लिए हर कैटेगरी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ज़्यादातर लोग जो आ सकते हैं वो या तो स्किल्ड इमिग्रेशन के थ्रू आएंगे, या फिर स्टूडेंट्स के रूट पे आएंगे, या फिर वर्क परमिट के रूट पे आएंगे। तो अगर आप स्किल्ड इमिग्रेशन के रूट पे आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट्स
پوری کرنی ہوگی اور اس میں آپ کو پوائنٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن, ایج, ایکسپیرینس, آپ کی انگلش لینگویج یا فرینچ لینگویج اسکلس اور آپ کے کنیکشن ان کینیڈا, یہ ایریاز ہیں جن کی بیسس پہ آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ کینیڈا میں PR کے لیے پھر اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ کی کرائٹیریا میٹ کرنی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنے کے لیے انگلش لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, IELTS کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ریکوائرڈ بینڈ اچیو کرنا ہوتا ہے. تو تب آپ کو یہاں پہ کینیڈین یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. اگر آپ اسکلڈ امیگرینٹ کے طور پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو IELTS کرنا ہوگا اور اس کا ایک ہائی بینڈ اچیو کرنا ہوگا. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے, نارملی CLB 8 یا 9 کی پریفرنس ہوتی ہے یا CLB 7 کچھ ایریاز میں کام کرتا ہے, کچھ پروفیشنز میں اس سے کم بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, لیکن وہ کیٹیگری ٹو کیٹیگری چینج ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو فورن ڈگریز ہیں, کریڈینشلز ہیں, ان کی کینیڈا سے ایکویلنسی آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے. تب آپ IELTS یا انگلش لینگویج ٹیسٹ اور اپنی ڈگری سے ایویلیویشن, یہ 2 میجر پری ریکوزٹس پورے کرنے کے بعد آپ کینیڈا کی PR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی تیسرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے, اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں, کینیڈا میں ہر لیول پہ آپ اسٹڈیز کے لیے آ سکتے ہیں. آپ ہائی اسکول میں آ سکتے ہیں, آپ ایلیمنٹری اسکول یا پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں, یا آپ یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے کے لیے کینیڈا آ سکتے ہیں. کینیڈا میں KG سے لے کے ماسٹرز اور PhD تک آپ کو اسٹڈی کی آپشن اور پرمیشن موجود ہے. اب آپ کو ان کی ریکوائرمنٹس میٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, اور پھر آپ کو ویزا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے, اسٹڈی پرمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور تب آپ جب آپ کو اسٹڈی پرمٹ اپروو ہوتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی یا کالج میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی انگلش لینگویج ٹیسٹ جو کہ IELTS ہوتا ہے وہ پاس کرنا ضروری ہوگا, اور اس میں آپ کو کم از کم 6 بینڈ حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ ہائی اسکول لیول پہ آنا چاہ رہے ہیں, گریڈ 9 میں آنا چاہ رہے ہیں, 4 سال کا ہائی اسکول ہوتا ہے یہاں کینیڈا میں, 9th 10th 11th اینڈ 12th, تو اس کے لیے آپ کو کسی لینگویج ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وداؤٹ لینگویج ٹیسٹ آپ آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ اپنا ہائی اسکول ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد کینیڈین یونیورسٹیز یا کالجز میں فردر اسٹڈیز کر سکتے ہیں اور اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو پرائمری یا ایلیمنٹری لیول پہ اسکولس میں ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کافی فائنینسز موجود ہیں اور سورس آف انکم موجود ہے, تو یس آپ کے بچے لو لیول پہ بھی, پرائمری اینڈ ایلیمنٹری لیول پر بھی اسکول میں آ سکتے ہیں. اور اس میں ایک ایڈوانٹیج پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی ساتھ میں ان کو وزٹر ویزا ملتا ہے اور وہ یہاں پہ بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں, بچوں کے گارڈین کے طور پہ. اگر پوری فیملی کینیڈا مائگریٹ ہونا چاہتی ہے تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, فیملی سے مراد اپلیکینٹ, پرنسپل اپلیکینٹ جو کہ مرد یا عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے اسپاؤس, ہسبینڈ یا وائف, اور بچے, ڈپینڈنٹ بچے. تو ڈپینڈنٹ بچوں کی جو ایج ہے وہ 22 ایئرس ہوتی ہے. آپ کے بچے 22 ایئرس سے کم ہونے چاہیے اور آپ پر ڈپینڈنٹ ہونے چاہیے, وہ انمیرڈ ہوں تو وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہیں. تو آپ ایز اے فیملی کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ادھر ایز اے اسکلڈ ورکر اور ایز اے بزنس امیگرینٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی فیملی ممبر کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اسپانسرشپ کے لیے کینیڈا میں اسپانسرشپ کے کچھ ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں جن میں آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. پہلا ایریا ہے پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس کا. آپ اپنے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کو اسپانسر کر سکتے ہیں, پلس ان کے ڈپینڈنٹ چلڈرن جو کہ انڈر 22 ہوں گے, ان کو آپ کینیڈین PR کے لیے اپلائی کروا سکتے ہیں. اب اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کر سکیں. اس کی ایک فائنینشیل ٹیبل ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی فیملی سائز کے مطابق اسسمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی فیملی اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے, آپ ایلیجیبل ہیں اپنی فیملی کو اسپانسر کرنے کے لیے, پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس یا ان کے ڈپینڈنٹ چلڈرنس کو. اس کے علاوہ آپ اپنے اسپاؤس کو, اپنے ہسبینڈ یا وائف کو اسپانسر کر سکتے ہیں.
ہسبینڈ اور وائف کو اور ان کے ڈپینڈنٹ بچوں کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ اگر آپ کے اسپاؤس ہے, آپ کی شادی ہوئی ہے باہر کینیڈا سے باہر, وہ آپ ان کو کینیڈین پی آر کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے بچے ہیں, ڈپینڈنٹ بچے ہیں, یا آپ کے اسپاؤس کے ڈپینڈنٹ بچے ہیں انڈر 22 اور وہ ان میرڈ ہیں, تو آپ کی اپلیکیشن میں وہ انکلوڈیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. کینیڈا میں بزنس امیگریشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ جی, کینیڈا میں جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ بزنس امیگریشن بھی ایک اسٹریم ہے جس کے تحت فارن ایکسپیرینسڈ بزنس مین لوگ یہاں پہ کینیڈا میں پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 2 سے 3 سال کا بزنس اونرشپ کا یا بزنس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. بزنس مینجمنٹ میں آپ کسی بھی انٹیٹی, نان گورنمنٹل انٹیٹی میں آپ کی جاب ہو جس کا مقصد پیسہ کمانا ہو, بزنس کرنا ہو, اگر آپ کے پاس وہاں پہ مینجمنٹ کا, بزنس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے 5 لوگوں کو سپروائز کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کا بزنس مینجمنٹ ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. تو وہ آپ ایلیجیبل ہیں کینیڈا میں بزنس امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. یا آپ اپنا بزنس کرتے آئے ہیں لاسٹ 5 ایئرس میں, کم از کم 2 ایئرس آپ کے پاس بزنس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے 5 امپلائیز کو سپروائز کیا ہے, تو آپ کا ایلیجیبل ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس ایکسپیرینس کی بیسس پہ آپ کینیڈا میں بزنس امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب بزنس امیگریشن کی بہت سے روٹس ہیں. یہاں پہ سیلف امپلائڈ بھی ہے, سیلف امپلائڈ بزنس روٹ بھی ہے. آپ اسٹارٹ اپ ویزا کے تھرو بھی آ سکتے ہیں, آپ پروونشل نامینیشن کے روٹ پہ بھی آ سکتے ہیں. وہ ہم آپ کی پروفائل دیکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کس روٹ کے میں اپلائی کرنا بہتر ہوگا اور آپ کی امیگریشن اس روٹ پہ پاسبل ہوگی. ٹھیک ہے. زراعت سے وابستہ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, کینیڈا میں ایگریکلچر امیگریشن کا بھی ایک روٹ موجود ہے جس میں اگر آپ کے پاس فارم اونرشپ یا فارم مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کینیڈا میں ایک فارم پرچیز کریں اور آپ کو اس بیسس پہ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ملے گی. آپ کی فیملی کو پرماننٹ ریزیڈنس ملے گی. اب فارم اونرشپ کے سے مراد ہے آپ کی اپنی زمینیں ہیں, آپ وہاں پہ اس ایگریکلچر فارم کو مینیج کرتے آ رہے ہیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یا فارم مینجمنٹ سے مراد ہے کہ آپ کسی فارم میں جاب کر رہے ہیں اور آپ کے پاس فارم مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے, تو آپ کینیڈا میں پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انڈر دی ایگریکلچرسٹ. اچھا, ایک اور کوشچن ہے کہ سیلف امپلائی جو ہے وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, سیلف امپلائڈ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو آرٹسٹ لوگ اور دوسری ہے ایتھلیٹس, اسپورٹس مین. پہلے میں آرٹسٹ کے بارے میں بتا دوں کہ ہر کوئی آرٹسٹ جس میں سنگر, ڈانسر, ڈراماٹسٹ, کوئی بھی فنکار, کوئی بھی کمپوزر, ڈائریکٹر, بیک اینڈ پہ ڈرامہ فلم میں بیک اینڈ پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیزائنر, یہ آرٹسٹ, فیشن ڈیزائنرز, گرافک ڈیزائنرز, یہ تمام لوگ, اس کی بہت بڑی کیٹیگری ہے, آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی. یہ بہت بڑی کیٹیگری ہے جس میں کہ سیلف امپلائڈ لوگ اس کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس مین اور اسپورٹس سے ریلیٹڈ لوگ جس میں کوچز بھی شامل ہیں, اسپورٹس مین شامل ہیں, یہ سب ایتھلیٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر آپ کا پروفیشن اس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کینیڈا میں سیلف امپلائڈ امیگریشن روٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ روٹ ہے جس میں ہم آپ کو امیگریشن ملتی ہے, اور کئی لوگ یہاں پہ کینیڈا پاکستان سے آ چکے ہیں اس روٹ کے تھرو. جو ہے آپ کیا ایڈوائس دیں گے ان کو جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں, میری آڈینس وغیرہ سب؟ جی, اگر آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ روٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی, اگر ان میں کہیں بھی آپ فال کرتے ہیں یا اگر نہیں بھی ہے تو آپ اپنا پروفائل ہمارے ساتھ شیئر کریں. میرے پاکستان میں 4 آفیسز ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور. آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں euroimiconsultant.pk, EUROIMMICONSULTAND, imiconsultant.pk.
آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، جائیے ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے چاروں آفیسز کی ڈیٹیلز وہاں موجود ہیں، کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں، آپ ہمارے اسٹاف سے کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ آفس جانا چاہتے ہیں آفس جائیے، اگر آپ آفس سے دور ہیں تو ہمارا آن لائن اسسمنٹ فارم ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے euroemiconsultant.pk۔ آن لائن اسسمنٹ فارم سبمٹ کریں، وہ فارم ہمارے پاس آئے گا، ہم آپ کا پروفائل ریویو کریں گے، دیکھیں گے۔ اگر آپ کے پروفائل میں ہمیں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے تو ہم آپ کو انیشیل کنسلٹیشن میٹنگ کے لیے انوائٹ کریں گے کہ آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ کینیڈا میں زوم کے ذریعے میرے ساتھ میٹنگ کریں۔ میں آپ کے ساتھ آپ کا پروفائل مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اور آپ کے لیے امیگریشن کی آپشنز ایکسپلور کروں گا تاکہ آپ کو ہم اپلائی کروا سکیں کینیڈین امیگریشن کے لیے۔ آپ اگر ای میل ہمیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں info@euroemiconsultant.pk۔ یہ ہماری پاکستان کی ویب سائٹ کا ہے۔ اگر آپ کینیڈا میں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو info@euroconsultants.ca info@euroconsultants.ca یہ ہماری ای میل ہے۔ آپ اس پہ جائیے اور ہمیں ای میل کریں کینیڈا ہیڈ آفس کو۔ اگر آپ کینیڈا میں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 001-905-399-8620۔ اگر آپ کراچی میں ہیں تو ہمارا کراچی آفس کا واٹس ایپ اور سیل نمبر نوٹ کر لیجئے 0324-904-6050 0324-904-6050۔ اگر آپ پنجاب میں ہیں تو ہمارا لاہور آفس ہے، لاہور آفس کا کانٹیکٹ نمبر ہے اور واٹس ایپ نمبر ہے 0323-904-6050 904-6050۔ اگر آپ اسلام آباد اور اسلام آباد کے گرد و نواح کے ایریاز میں ہیں تو ہمارا اسلام آباد آفس کا واٹس ایپ اور سیل نمبر ہے 0322-904-6050۔ اور اگر آپ پشاور کے پی ریجن میں ہیں تو آپ کے لیے پشاور آفس ہمارا ہے ریجنل آفس کانٹیکٹ آفس۔ آپ پشاور آفس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0321-904-6050۔ میں آخر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں تمام آفیسز ہمارے ایز اے فرنٹ اینڈ آفیسز کام کرتے ہیں جن کا مقصد، جن کا کام صرف کلائنٹ کو فرنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن دینا ہوتا ہے۔ تمام کلائنٹس کینیڈا کے لیے امیگریشن کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں ان کو ویب سائٹ کے تھرو یا پیپر اپلیکیشن اسسمنٹ فارم کے تھرو میرے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، میرے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور پھر میں اپنے کلائنٹس کے لیے اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہوں۔ یہ کینیڈین قوانین کے مطابق ہے کیونکہ میرا کوئی بھی اسٹاف کینیڈین قوانین کے مطابق آپ کو ایڈوائس نہیں دے سکتا۔ ان کو ریسٹرکشنز ہیں کہ ان کا کام صرف اور صرف فیسیلیٹیشن ہے، آپ کو میرے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، نہ کہ آپ کو ایڈوائس دینا۔ آپ کو تمام ایڈوائس میں دیتا ہوں اور ڈیورنگ دی اپلیکیشن پروسیس میں ہی آپ کی اپلیکیشن کو سپروائز کر رہا ہوتا ہوں، اگرچہ میری ایکسپیرینسڈ اور ٹرینڈ ٹیم ہے جو کہ فرنٹ اینڈ پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن کنسلٹیشن میں تمام دیتا ہوں۔ اور آخری بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کینیڈین قوانین کے مطابق صرف اور صرف لائسنسڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹس آپ کو کینیڈین امیگریشن کی ہیلپ اور کنسلٹیشن دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا یہاں پہ ریگولیٹری باڈی ہے کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کنسلٹنٹس، میں اس کا لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں اور میں واحد کنسلٹنٹ ہوں جس کے پاکستان میں 4 آفیسز ہیں اور یہ میری فرم پاکستان میں 20 سال سے 2002-03 سے آپریٹ کر رہی ہے۔ تو آپ کو کانفیڈنٹلی آپ میرے کسی بھی آفس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ آفس سے دور ہیں، میجر سٹیز سے دور ہیں، تو آپ ہمیں آن لائن کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو 100% ورچوئل کنسلٹیشن دے سکتے ہیں اور ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے کلائنٹس نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے کلائنٹس ہیں، اس میں ایشیا کی ڈفرینٹ کنٹریز میں ہمارے کلائنٹس ہیں، افریقہ میں ہمارے کلائنٹس ہیں، آسٹریلیا میں ہمارے کلائنٹس ہیں، یورپ میں ہمارے کلائنٹس ہیں۔ تو ہم پوری دنیا میں کلائنٹس کو آن لائن کنسلٹیشن دیتے آ رہے ہیں اور ہم پوری طرح ایکوپڈ ہیں، ہمارے پاس تمام ریسورسز، ایکوپمنٹس اور ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ کو ہم آن لائن کنسلٹیشن دے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سب میرے سبسکرائبر کو ہر سوال کا جواب دیا۔ باقی میں آپ کے سب ایڈریس اور فون نمبر اور ای میل سب ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو جس نے رابطہ کرنا ہوا وہ آپ سے انشاءاللہ رابطہ کر لے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔
ابھی میں واپس جا رہی ہوں، تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، لیکن میں اس کا پارٹ 2 بھی شیئر کروں گی، تو آپ نے مجھے بتا بھی دینا ہے کہ آپ کو کیا ٹاپک چاہیے نیکسٹ، کس بات پہ میں زیادہ بات کروں، پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے چینل کو لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بھائی کے سارے ایڈریس، سب ای میل میں سب آپ کو لنک دے دوں گی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔